बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 19 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली का वीकेंड जो है वो बहुत पुरसकून और बहुत अच्छा और अपनों के साथ गुज़रे। दूसरी गुजारिश ये है कि चैनल पे आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं और हमारे ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो लाजमी दबा दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और तीसरी हस्ब मामूल जो लेला है फॉर्म 47 का, जिसे वज़ीर आज़म कहते हैं, उसके इरशादात की रोशनी में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और मेरी तरफ से ठू 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 ये जो है वो इस निज़ाम पे कर दें तो ये भी आपकी नेकी गिनी जाएगी। जब पुराने दौर में जंगें होती थी ना या लड़ाई होती थी, अब कोई भी तारीख़ की किताब उठा कर देख लें तो जो हम मनसब होते थे ना, हम मनसब, वो अपने हम मनसबों के साथ यानी ओहदा जो बराबर होता था बड़ी इज्जत का जो है वो सलूक करते थे और उनको बाकायदा प्रोटोकॉल देते थे। हालांकि वो दौर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, इतनी तालीम नहीं थी, लेकिन कुछ इखलाकियात बकाया थी। आज का पब्लिक मैसेज जो आपको देने जा रहा हूँ वो यही है। एक ग़ज़वा में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इनको बंदी बना लिया गया, इनको कैदी बना लिया गया। मुसलमान ग़ज़वा जीत गए। कैदियों को एक मखसूस कमरे में रखा गया और उनके हाथों और उनके पैरों के जो पैर थे वो रस्सियों से बांध दिए गए। कुछ देर बाद वहाँ से एक नौजवान सहाबी गुज़रे तो उनकी जो नज़र थी वो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी और वो जानते थे कि आप कौन हैं और आप रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो उस नौजवान सहाबी ने आपके हाथों की और आपके पैरों की जो रस्सियाँ थीं वो ढीली कर दी ताकि उनके हाथ और पैर हरकत कर सकें। ये बात थोड़ी देर बाद रिपोर्ट हो गई रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपने उस सहाबी को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं जानता हूँ तुमने ये क्यों किया है, लेकिन ये बताओ कि तमाम कैदियों की रस्सियाँ ढीली की हैं या सिर्फ मेरे चचा की हैं? तो सहाबी ने फरमाया कि जनाब सिर्फ आपके चचा की हैं, बाकियों के साथ मेरा क्या लेना देना था। तो आपने मुस्कुराकर फरमाया ये तो सबकी रस्सियां ढीली कर दो, सबकी, या फिर मेरे चचा की भी टाइट कर दो। और उनमें से एक शरीयत मुशरिकीन की थी, ये रियासत की बुनियाद थी, ये रियासत खड़ी हो रही थी जिसे रियासत मदीना कहते हैं। फिर वो रियासत खड़ी हुई और उस रियासत ने रोम और फारस को पलट के रख दिया। रोमी सल्तनत पे आप सिर्फ फिल्में देखें कि वो किस किस्म के थे, वो कैसे थे, वो कैसी बादशाह थी। फिर 2000-3000 पुरानी जो बादशाह थी ईरान की, फारस की, वो आप देखें तो आपको लग पता जाए कि इन खुली आस्तीनों वालों ने, इन अमामों वालों ने किस तरह उनको पलट के रख दिया। क्योंकि बात हो रही है इखलाकियात की। हारून रशीद साहब अर्ज़ कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान की तौहीन की जा रही है जेल में। इमरान खान को बदबूदार पानी और बदबूदार जो है वो खाना दिया जा रहा है और इमरान खान कहते हैं कि मेरे साथ जो है वो जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। ये लोग ये इखलाकियात से आरी होते हैं। हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि खुदा न खास्ता मैं जेल चला जाता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था आप में से कोई जेल चला जाता है, खुदा न खास्ता, तो एक ड्यू प्रोसेस है वहाँ पे जिस तरह रखा जाता है। और पूरी दुनिया जो कैदियों के हकूक़ हैं कि ठीक है उन्होंने गलती की उसको मानती है। ये दुनिया का निराला कैदी है जिसकी जो है ना वो लोड शेडिंग की जा रही है,
جس کا وزن گر رہا ہے، جس کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر والے اس کے برابر کے نہیں ہیں۔ اگر باہر اس کے برابر کے لوگ ہوتے نا، اتنے سٹیچر کے، اتنے پڑھے لکھے، اتنی پرسنالٹی، اتنی مقبولیت، دنیا میں اتنا مانا جانا کہ جو ایک ٹویٹ کر دے اور ٹویٹ پہ جو ہے نا رش لگ جائے، تو پھر وہ اس کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے۔ باہر موجود ہیں کمی کموڑے، باہر موجود ہے نفسیاتی مریض، باہر موجود ہے حادثاتی بڑے۔ اب حادثاتی بڑے نہیں ہیں کہ یہ جو لیلہ ہے یہ وزیر اعظم ہے، 8 فروری کو یہ اپنی سیٹ ہار گیا۔ وہ جو کالج ارکان بیٹھا ہے صدر، وہ صدر ہے، اسی جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے نا صدر بنا، تو وہ اس کے برابر ہے۔ آرمی چیف اس کے برابر ہے، ایک سرکاری ملازم اس کے برابر ہو سکتا ہے 22ویں گریڈ کا۔ تو یہ لہذا اس کے ساتھ وہ میں نے آپ کے سامنے پبلک میسج رکھ دیا کہ پوری کی پوری جو ریاست کھڑی ہوتی ہے نا، وہ اعتماد پہ اور اخلاقیات پہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے اخلاقیات کا، وہ ہے عدل کا، وہ ہے انصاف کا۔ اگر ہم باقی خبروں کی بات کریں تو فواد چودھری نے ٹونٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور پہ کہ اگر میرے پاس 50 کروڑ ہوتا تو میں بھی پی ٹی آئی میں واپس آ سکتا تھا، پی ٹی آئی میں واپس آ جاتا۔ کیونکہ مرزا آفریدی نے بھی 9 مئی کی مذمت کی، فواد چودھری نے بھی مذمت کی۔ مرزا آفریدی کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے اور فواد چودھری جو ہے وہ پارٹی سے باہر ہیں۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ سوامی سبرامنیم سوامی کے بقول اب بی جے پی دباؤ ڈال رہی ہے انڈین وزیر اعظم پہ، نریندرا مودی پہ، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ وہ اب سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرے۔ ان کی عمر 75 سال ہو چلی ہے اور ان کی پالیسیوں کو اب پسند نہیں کیا جا رہا، اور خاص کر جو پاکستان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے اور جو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے انڈیا کو، اس کے بعد قیادت کا بحران نظر آ رہا ہے بی جے پی میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہفتہ وار مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ محکمہ جو اعداد و شماریات ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے، تو اگر وہ تصدیق نہ بھی کرے تو آپ میں سے ہر بندہ دکان پہ جاتا ہے، ہر بندہ چیزیں خریدتا ہے۔ آج کل صرف مرغی کی قیمت چیک کر لیں اور ڈبے والے دودھ کی قیمت چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، چینی کی قیمت چیک کر لیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ یورپی یونین نے جو ہے وہ روس کے خلاف پابندیوں کی جو ہے وہ دے دی ہے، یعنی منظوری دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے پیچھے کھڑے ہیں اور یوکرین کو وہ ہر حال میں بچائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ یوکرین کا پورا جو ہے نا بینڈ بجوانے کے چکر میں یورپی یونین والے۔ بہرحال جی اگلی خبر پہ چلتے ہیں، اور خبر آپ سنیں، چین نے جدید ترین جو ہے وہ ٹرین کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاح مین کہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ اس ٹرین نے کیا کیا ہے جی؟ اس ٹرین نے 404 میل فی گھنٹہ کی رفتار 7 سیکنڈ میں پکڑ لی ہے۔ 7 سیکنڈ میں، یعنی جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، جو موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں کہ جو وہیکل ہے وہ ٹائم لیتی ہے سپیڈ پکڑنے پہ، تو یہ جو ٹرین ہے اس نے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاز کے مقابلے میں جلدی پہنچائے گی منزل پہ۔ یہ بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ چین باقاعدہ طور پہ ہمارے بعد آزاد ہوا۔ 404 میل فی گھنٹہ، اور یہ پکڑے گی سپیڈ 7 سیکنڈز میں۔ لیکن ادھر جو ترجیحات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ غزہ میں بمباری ہوئی ہے، سکور کارڈ، اور آج تقریباً جو شہداء کی تعداد ہے وہ نسبتاً کم ہے، شکر ہے۔ 35 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ ویسے تو ایک جان بھی آپ جانتے ہیں کتنی قیمتی ہے، قرآن نے کہا ہے، لیکن 35 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ خبر سنیں، ایک یہودی ایجنٹ تھا اور ایک جو ہے نا وہ بد کردار شخص تھا اپوزیشن کے بقول، اور نام تھا اس کا عمران خان۔ یہ حکومت نے تصدیق کی ہے، حکومت نے تو پناہ گاہیں اس نے قائم کی تھی کہ آ کر کوئی رات گزار لے اور جو ہے نا اپنا کام کرے، ہوٹل میں نہیں رہ سکتا تو اس پناہ گاہ میں آ کر روٹی کھا لے، رات گزار لے۔ صرف 2024 میں
صرف 2024 میں اور صرف لاہور میں 1700 افراد جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ مرے ہیں، 1700 افراد فٹ پاتھ پہ۔ اور کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جس شخص کا جو قاتل ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے تو اس کی قاتل ریاست ہوتی ہے، وہ قتل ریاست کے کھاتے میں جاتا ہے۔ یہ 1700 کے 1700 جو قتل ہیں یہ ریاست کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، اور انہوں نے پناہ گاہیں ختم کر دی۔ یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے اور صرف لاہور کا ہے، باقی آپ کراچی کا یا آپ جو ہے نا وہ دوسرے جو بڑے شہر ہیں فیصل آباد ان کا اندازہ کریں جہاں پہ مزدور رہتے ہیں، تو یہ صرف لاہور کا ڈیٹا ہے، لیکن وہ یہودی ایجنٹ تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ مولوی فضل الرحمان کے حوالے سے ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ معیشت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے اور مہنگائی سے جینا محال ہے عام آدمی کا، لیکن اگر آپ فاٹا کو علیحدہ صوبہ بنا دیں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ مولوی کا لے آئیں، وہاں پہ گورنر مولوی کا لے آئیں، اور وہ معدنیات وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائیں، مجھے اپنا حصہ ڈال دیا جائے، تو کوئی معیشت کا دھڑن تختہ نہیں ہوگا اور کوئی مہنگائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ عمران خان کے دور میں جب 150 کا پیٹرول تھا تو میں مکھیہ منتری کے ساتھ ٹریلر پہ چڑھا ہوا تھا، ٹرالے پہ چڑھا ہوا تھا، اور میں مہنگائی مارچ کر رہا تھا، میں دھرنے دے رہا تھا، کیونکہ میرا حلوہ مانڈا بند تھا، لہذا آپ میرا حلوہ مانڈا شروع کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال جی اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اربوں روپے کے کیسز، ٹڈاپ کیسز انہیں کہا جاتا تھا، یہ 14 مقدمے تھے ٹوٹل یوسف رضا گیلانی پہ، 14 مقدمے، اور یہ معاف کر دیے گئے ہیں، یعنی بری کر دیا گیا ہے 14 مقدمات میں سے اربوں۔ یہ وہ یوسف رضا گیلانی ہے جس کی بیوی نے رجب طیب اردوان کی بیوی کا ہار چرا لیا تھا اور 5 سال استعمال کیا تھا، حالانکہ وہ پیر نہیں ہے، یہ تو مخدوم ہے نا، یعنی یہ سب کو پتہ ہے، یعنی سرٹیفائیڈ چور ہے۔ 14 مقدمات جو ہے اس میں باعزت بری کر دیا گیا ہے، گواہ مکر گئے ہیں، گواہ بھاگ گئے ہیں، گواہ حج پہ چلے گئے ہیں، لہذا یوسف رضا گیلانی بری ہو گئے ہیں۔ ایک اور وارننگ جاری ہوئی ہے، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ جو اس دفعہ کا مونسون ہے یا اس دفعہ کا ساون ہے وہ 60% وہ زیادہ سخت ہوگا، زیادہ شدید ہوگا، اور ایک نئے اور خطرناک سپیل کی پیشگوئی کی جا رہی ہے 22، 23، 24 جولائی سے۔ تو آپ جہاں رہیں سیف رہیں اور اپنے آپ کو، اپنے سامان کو جو ہے وہ بچا کر رکھیں، یہ جو ہے وہ الرٹ جاری ہوا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ بھٹو صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، سول چیف مارشل لا، یونیفارم میں بھی نہیں تھے۔ پھر بندہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ بنائی تھی فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF، یہ انہوں نے بنائی کہ جی پولیس سے یا مارشل لا دوبارہ نہ لگے اور پولیس سے بالا کام۔ تو ایک IG صاحب ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس FSF نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے مخالفین کو کچلا ان کے ذریعے۔ ایک ٹوانا صاحب تھے، پورے پاکستان میں بدنام تھے، ان ٹوانا صاحب کو سربراہ لگایا گیا FSF فیڈرل سیکیورٹی فورس کا، اور بڑے مخالفین کو الٹا لٹکایا انہوں نے۔ بہرحال اینڈ پہ کیا ہوا، یہ جو فیڈرل سیکیورٹی فورس تھی یہ بھٹو صاحب کی موت کی وجہ بنی، اور اس کا جو سربراہ تھا مسعود محمود یا محمود مسعود، یہی اس کا نام تھا، وہ مادہ باف گواہ بنا اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ میں نے آپ کو کیوں کہا، ہماری تھی فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی جو ہے نا وہ ہماری تھی، اور یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ بڑے سوٹے مارتے ہیں، یہ بڑے ڈنڈے مارتے ہیں، ان کی فوجی تربیت ہے، یہ فوج کا ادارہ ہے۔ اب اس کو جو ہے نا وہ فیڈرل فورس بنا دیا گیا ہے، آرڈیننس آ گیا ہے، آرڈیننس کے مطابق اب یہ فیڈرل فورس ہوگی، یہ کہیں پہ بھی ایکشن کر سکے گی، کسی کو اٹھا سکے گی، کسی کو ڈانگے مار سکے گی، اور یہ پولیس سے بالا تر ہوگی۔
اب جو نئی اپ گریڈ ہے وہ اپ گریڈ یہ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہوگا وہ ایک 2 اسٹار جنرل ہوگا، یعنی میجر جنرل اس کو کمانڈ کرے گا، اور یہ پورے ملک میں، اور میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ پولیس سے ابو ہوگی۔ اور دوسرا ٹائمنگ دیکھیں، وہ عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے نا، پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جو ہے تحریک 5 اگست تک پیک پر لے جائیں گے۔ تو اب یہ جو عام پولیس ہے نا، یہ عام پولیس جو جتنا بھی ظلم کرے اتنا نہیں کر سکتی۔ اب وجہ پوچھیں، وجہ یہ ہے کہ یہ یہیں پہ نوکریاں کرتے ہیں، وہی ایم این ایز ہوتے ہیں، وہی ایم پی ایز ہوتے ہیں، اور یہ ایک حد تک یہ تشدد کرتے ہیں کہ جی کل کو دور بدل جائے گا، ہم نے نوکری کرنی ہے۔ اب یہ ایف سی آ رہی ہے، یہ نہ کسی کو پہچانے گی نہ کسی کو جانتی ہوگی، اور یہ کھلیاں ڈانگاں، کھلے سوٹے اور کھلیاں سوٹیاں یہ مارے گی، اور یہ اب پورے پاکستان میں ہوگی۔ کشمیر نے اس کی مخالفت کی ہے، کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر یہ کشمیر میں داخل ہوئے تو ہم کشمیر پر حملہ سمجھیں گے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ ایک اور، یہ پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی، اب اس کو فیڈرل جو ہے وہ فورس بنا دیا گیا ہے، پورے ملک میں بنا دیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو جو فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF بھٹو نے بنائی تھی اس کا انجام میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح مخالفین کو کچلا گیا۔ میں اس کی آپ کو کتابی ثبوت بھی پیش کروں گا، ایک IG کی کتاب ہے جہان حیرت، اس سے میں آپ کو اس FSF کے کارنامے پڑھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بہرحال اب یہ پھر بن گئی ہے، کسی اور نام سے بنی ہے، اور اس کو ایک میجر جنرل صاحب جو ہے وہ کمانڈ کریں گے، ایک اور میجر جنرل جو ہے وہ سول میں آ جائیں گے، اور نیچے کہا جا رہا ہے نیچے بھی جو ہے وہ فوج کے افسران ہوں گے۔ بہرحال سارے جو ہے نا وہ خاص کر PTI والے وہ اپنی جانوں پہ تیل مال لیں۔ اس کے بعد مرزا آفریدی جو ہے نا یہ ایک ارب پتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ عمران خان کے دور میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ۔ اس نے بڑی موجیں کی، پھر PTI پہ مشکل وقت آ گیا، عمران خان پہ مشکل وقت آ گیا، اس نے 9 مئی کی جو ہے وہ مذمت کر دی، پھر یہ ورلڈ ٹور پہ چلا گیا، ادھر سے یہ تصویریں بھیجتا تھا یہ مرزا آفریدی کہ جی تم دیکھو تمہارا کیا حال ہے اور میں کدھر موجیں کر رہا ہوں۔ اب پھر وہ سینٹ کا امیدوار ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا وکیل وہ ہے گندہ پور باولا ہو گیا۔ سنا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے، جو اجلاس ہوا ہے ٹکٹوں کے لیے، اس میں گندہ پور نے جو ہے نا وہ گالیاں دی ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یعنی اب کہا جا رہا ہے، عدیل راجہ نے کہا ہے کہ گندہ پور اب اس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جس طرح PTI ان کی ہو، وہ PTI کے سربراہ ہوں، وہ PTI کے سب کچھ ہو۔ اب گندہ پور نے اس طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں نے صبح والے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ گندہ پور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ گندہ پور الیکشن لڑے، جن PTI والوں نے بکنا ہے ان کو بکنے دیں، پتہ چل جائے گا، نظام کو اور ایکسپوز کریں۔ اب کیوں 6 سیٹیں لے رہے ہیں جبکہ آپ 8 یا 9 سیٹیں لے سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے بکنا ہے ان کو بکنے دیں، ان کو پیسے لینے دیں، کیونکہ مرزا آفریدی نے چیلنج کر رکھا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، پھر میں ویسے بن کے دکھاؤں گا، میں بوریاں لے آؤں گا۔ میرا پاکستانیوں سے ایک سوال ہے، یہ جو آپ کی قومی اسمبلی ہے 364 یا 365، یا یہ آپ کا سینٹ ہے 102 103، آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کے نام آتے ہیں، کتنے لوگوں کے؟ میرا یہی کام ہے نا، یہی کام، لیکن مجھے تو 20-25 کے نام آتے ہوں گے، آپ کو کتنے کے آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلب ہے، یہ کلب ہیں، یہ کوئی شوگر مافیا کے بندے ہیں، کوئی سوسائٹیوں کے بندے ہیں، کوئی باہر کی جاسوسی کے بندے ہیں، کوئی واڈا جیسے فوج کے بندے ہیں، محسن نقوی جیسے، اورنگزیب آری جیسے۔ یعنی پاکستان میں جتنے مافیاز ہیں نا، جتنے مافیاز، یعنی سمگلروں کو بھی بندے ہیں، سمگلروں کے بھی، کہ وہ پروٹیکٹ کریں ان کو، وہ ان کے NOC نہ رکنے دیں، ان کی فائلیں نہ رکنے دیں۔ نان کسٹم گاڑیاں کروڑوں کی وہ بغیر کسٹم کے چل رہی ہیں، جعلی نمبر پلیٹوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ کلب ہیں، یہ پاکستان کو لوٹنے کے کلب ہیں۔ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کی بچیاں باہر پڑھتی ہیں،
پاکستان کے موسم میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے پسینے سے بدبو نہیں آتی، ان کے وہ کپڑوں پہ ہم کلر کہتے ہیں، جو کلر جم جاتا ہے سفید سا گرمی کی وجہ سے، ان کے کپڑوں پہ نہیں جمتا۔ یہ اس موسم میں ٹائی اور کوٹ استعمال کرتے ہیں، ٹائی اور کوٹ، اور یہ اس موسم میں یعنی اس کا جو مگرمچھ ہے نا، اس کی سکن کے بنے ہوئے شوز استعمال کرتے ہیں۔ میں راولپنڈی صدر میں ایک شو سٹور میں گیا تو وہاں پہ ایک جوتا لگا ہوا تھا، تو اس کی جو ہے نا وہ قیمت تھی 2,10,000 روپے۔ میں ہنس پڑا۔ وہاں پہ ایک لڑکا تھا پیارا سا سیلز مین، میں نے اس سے کہا کہ عزیز یہ بھی لوگ لیتے ہیں 2,10,000 کا؟ تو وہ کہتا ہے سر اس کی ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ وجہ کہتا ہے جو اس کی سکن ہے نا، یعنی جو جس سے یہ بنا ہوا ہے، یہ مگرمچھ کی سکن سے بنا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لڑکا ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ جو میں نے کھیڑی پہنی ہوئی ہے یہ میں نے لی ہے باٹا سے، یہ 2,200 روپے کی ہے اور تیسرا سال ہے میں نے پہنی ہوئی ہے، اور مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، 2-3 دوست مجھ سے مانگ چکے ہیں یار یہ کھیڑی تو دو، تو میں انہیں کہتا ہوں باٹا سے جا کر لے لو، 2,200 کی میں نے لی تھی، اب 4,000 کی ہوگی، 3 سال ہو گئے۔ 2,10,000 کا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کلب ہے، کلب ہے، یہ رات کو بیٹھتے ہیں، یہ کپیاں ٹکراتے ہیں، یہ اس قوم پہ ہنستے ہیں، اس قوم پہ، یہ مرزا افریدی جیسے لوگ، اور ان کے پیچھے ہوتے ہیں گنڈا پور جیسے لوگ جو ان کو لے کے آتے ہیں بوریاں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 60 کروڑ روپیہ شبلی فراز لے گیا ہے، 60 کروڑ روپیہ اس سے، مرزا افریدی سے۔ اور شبلی فراز کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ شبلی فراز کہتا ہے کہ میں نے خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکیلوں کو فیسیں دی ہیں۔ وکیل کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وکیل کہتے ہیں ہم نے فیسیں لی نہیں ہیں۔ بتائیں آپ، یعنی عمران کی پارٹی کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے؟ اگر عمران خود پیسے کمانے پہ آئے، خود ابھی وہ باہر آ جائے، سیاست چھوڑ دے، صرف کمنٹری شروع کر دے، دنیا کا سب سے مہنگا کمنٹیٹر ہوگا، سب سے مہنگا۔ کہ جس طرح وسیم اکرم، وقار یونس، عامر سہیل وغیرہ ملک پھر رہے ہیں، اگر وہ کوچنگ کا شروع کر دے فاسٹ بولنگ کی، پاکستان میں نہیں، پاکستانیوں کو بھلا نہ کرے، باہر کتنے پیسے ملیں گے اسے؟ یار 4 ارب روپیہ تو اس کو طلاق کی صورت میں مل رہا تھا، 4 ارب۔ اس نے کہا میں تو نہیں لیتا، جمائمہ سے طلاق کی صورت میں مل رہا تھا برطانوی لاز کے مطابق، اس سے نہیں لیا۔ تو بہرحال یہ کلب ہے، یہ مرزا افریدی جیسے لوگ، یہ سارے یہ مل کے یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، پھر انہوں نے رشتے دیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان آپ کے یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، پہلے ہوتی تھی تھوڑی بہت پہلے، اب تو فارم 47 کے بعد کون سی نمائندہ ہے؟ کون سی نمائندہ ہے یہ؟ تو یہ کلب ہے، یہ ایک دوسرے کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ پھر منافع بانٹتے ہیں، اور رات کو اللہ پہ یقین کریں پاکستانی قوم پہ ہنستے ہیں کہ کیسی پھدو قوم ہاتھ آئی ہے، کیسی خسی جو ہے نا وہ 25 کروڑ ہاتھ آئے ہیں، جو کولو کے بیل کی طرح کنویں کے گرد پھرتے ہیں، ہمارے پیٹ پالتے ہیں۔ ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ جی سرمایہ کار اور امیر 16 کھرب کا ٹیکس کھا گئے، 16 کھرب کا، اور تنخواہ داروں سے 550 ارب لے لیا، تنخواہ داروں سے وہ 16 کھرب کھا گئے۔ وہ کون ہے؟ یہی ہے، وہ یہی ہیں جن کے وہ کوئٹے سے ٹرک آتے ہیں، کوئٹے سے روزانہ چیک کر لیں ایران کے بارڈر سے، جن کا کابل سے مال آتا ہے، کوئی نہیں پکڑتا، کوئی دہشت گرد ان کے قریب نہیں جاتا، جو معدنیات نکالتے ہیں۔ یہ کلب ہے، یہ مرزا افریدی، اور اس کے لیے باولا ہوا پڑا ہے گنڈا پور۔ بہرحال آخری خبر پہ آتے ہیں، تبلیغی جماعت، میں نے بھی ٹائم لگایا ہوا ہے، بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، نماز روزہ آپ جانتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ایک چرسی میرے جیسا وہ شامل ہو گیا، تو وہ جس دکان پہ جاتے تو وہ کہتے شام کو بیان ہے، یہ ہمارے بھائی دیکھیں، یہ پہلے چرسی تھے اور اب اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ایک دکان والوں نے پوچھا سر آپ چرسی تھے؟ ہو جائے گا جی میں چرسی تھا پہلے۔ دوسری دکان پہ یہ پہلے چرسی تھا، جی میں چرسی تھا۔ تیسری دکان پہ یہ پہلے چرسی تھا، جی میں پہلے چرسی تھا۔ 5ویں دکان پہ گئے
تو انہوں نے کہا جی تکو جی پہلے چرسی آئی. ان دکان والوں نے پوچھا کہ واقعی آپ چرسی تھے؟ تو چرسی نے کہا ہاں یار واقعی چرسی تھا، لیکن پہلے مجھے اور اللہ کو پتہ تھا کہ میں چرسی تھا. ان لوگوں کی مہربانی ہے، ان بھائیوں کی مہربانی ہے کہ آپ پورا بازار جانتا ہے کہ میں چرسی ہوں. یہ بالکل لطیفہ ہے، یہ مذاق ہے، قابل احترام ہے، دوست ہے. میں نے کہا میرا اپنا ٹائم لگا ہوا ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی جو ہے نا وہ 5 طیارے انڈیا کے گرے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کو غصہ کس بات کا انڈیا پہ؟ وہ ہمارا اتنا سجن نہیں ہے. ٹرمپ کو غصہ ہے رشیا کے ساتھ تعلقات پہ. جب سے انڈیا بنا ہے نا، جب سے انڈیا کے شاندار تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ ہر معاملے میں. ابھی پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے، آفتاب اقبال نے تبصرہ کیا ہے کہ ہم جو ٹرمپ کے ساتھ لنچ تھا اس کی قیمت یہ پے کر رہے ہیں کہ اب ہم چائنا سے دور ہوں گے. انہوں نے مثال دی ہے کہ چائنا، انڈیا اور رشیا کا اجلاس ہوا ہے، رشیا کا، اور وہاں پہ اربوں کے معاہدے طے ہوئے ہیں. کتنی بڑی طاقتیں تینوں، ہم اس میں نہیں تھے، ہم نہیں تھے. تو بہرحال ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ انڈیا ہے، یہ پہلے چرسی تھا، اس کے 5 جہاز گرے ہیں. بہرحال جو ہے وہ ٹرمپ نے پوری دنیا میں اس کا اقرار کر لیا کہ انڈیا کے اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ یعنی لگتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. اپنے آپ کو تو پہنچائے گا بھی، وہ 2 ٹکے کا آدمی ہے، بیسیکلی امیر آدمی ہے. جس طرح وہ پیسوں والوں کی بات کی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ امریکہ کا بھی بیڑا غرق کرے گا. یہ جس طرح لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، جو اس نے طریقہ رکھا ہوا ہے، تو یہ امریکیوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، امریکی جمہوریت کا بھی بیڑا غرق کرے گا. اور آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے، جمی کارٹر کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے. جمی کارٹر ناکام ترین صدر تھا امریکہ کا. یہ اب جمی کارٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. بہرحال انڈیا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہمارا دوست چرسی ہے، لیکن اب اللہ کی راہ پہ آ گیا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. یہ جو آپ مجھے برداشت کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ.